बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला सादिक़ आल मोहम्मद मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह फलियकुल अलियन वलियुल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फज़्ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खाला सादिक़ आल मोहम्मदिन तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। मासूम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुस्लिम और मुस्लिमा पर वाजिब है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नशिस्त जो रखी गई है, जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जा रही है, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके मुताल्लिक़ कुरान और हदीस की रोशनी में, अक़वाल मासूमीन की रोशनी में सरकार रियाज़ुल मिल्लत अलहाज व ज़वार मौलाना सैयद रियाज़ुद्दीन हैदर जाफ़री साहब क़िबला अल्लाहु मक़ामहु, शहीद राह हक़ साहिल बाबुल इल्म मौलाना मौलवी सैयद तक़ीउद्दीन हैदर जाफ़री साहब क़िबला अल्लाहु मक़ामहु और साहिल बाबुल यक़ीन मौलाना मौलवी सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफ़री साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने इस क़दर गुफ्तगू की है कि इसके बाद इसके मुताल्लिक़ कुछ कहना सूरज को शमा दिखाने के मानिंद है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम यहाँ पर बैठे हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मासूम फरमाते हैं, जब तुम अहले बिदअत और शक को देखो कि वो दीन में नई नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं, तो उनसे ख़त्ए ताल्लुक़ करो, उनकी खूब बुराइयाँ करो, लोगों को डराओ कि उनसे ताल्लुक़ ना रखें। ये तफसीली हदीस है जिसका जुज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और दूसरी एक अहम वजह ये भी है कि मालूम हुआ है कि औरतें जब बोल रही हैं दीन में, तो इस पर एतराज़ किया जा रहा है दुश्मनान अली वली की जानिब से। तो इसलिए भी ये ज़रूरी था बैठना कि जलाओ दुश्मन हैदर का दिल सलीक़े से है वाजिबात में और है बड़े सवाब की बात। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शीयत के मुताल्लिक़ कुरान हदीस अक़्ल और इजमा वाली जो जमाअत है, यानी कुरान और हदीस के साथ अक़्ल और इजमा को शरीयत का माक़स मानते हैं, यानी माक़स यानी निकलने की जगह, अक्स करने की जगह असल मानते हैं शरीयत का। और कुरान और हदीस तो बराए नाम है, अक़्ल और इजमा ही असल माख़ज़ हैं उनकी शरीयत का। वो ये कह रहे हैं, मोतरज़ हो रहे हैं और ये बदनाम कर रहे हैं हकीकी शियों को, जो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और अहादीस मासूमीन से वाबस्ता हैं, उनके मुताल्लिक़ ये कहते हुए कि हम ही शियत को बदनाम कर रहे हैं और हम शियत को बर्बाद कर रहे हैं और हम शिया ही नहीं हैं, हकीकी शिया वही हैं। ये वही करेंगे जो इनके पिछले कर चुके हैं। मासूम फरमाते हैं इनकी मिसाल दो जूतियों जैसी है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये माविया इब्ने अबू सुफियान ने जिस तरह से कुरान नेज़ों पर बुलंद किया था, ये अवाम को साबित करने के लिए कि हकीकतन मुसलमान मैं हूँ और अली वो हैं जो कुरान की जानिब तीर चलवाते हैं। और यजीद ने चौथे इमाम जब खुतबा दे रहे थे, अज़ां दिलवा कर ये बताना चाहा लोगों को कि मैं ही मुसलमान हूँ। तो इसी तरह इन्हीं की सीरत पर ये लोग अमल करते हुए हमको, यानी शिया इमामिया असना शरी अखबारी मसलक के जो अफराद हैं, उनको शिया नहीं साबित करना चाहते हैं और वही हकीकी शिया हैं ये बताना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो अवाम है, मोमिनीन व मोमिनात हैं, वो गौर करें कि हकीकी शिया ये हैं या नहीं। और हम पर यह भी एतराज़ है कि हमारे उलमाए हक़ इनके मराजे कराम को, मुज्तहिदीन को, नाम नहाद उलमा को गालियाँ देते हैं। बिल हकीकत अगर देखा जाए तो फहश कलामी, गालियाँ देना इनका शिआर है, ना कि अखबारी उलमा का, जिसका सबूत इनके ख़ुद उलमा दे चुके हैं बरसरे मिंबर। मैं यहाँ पर हैदर आगा साहब का नाम लेना चाहती हूँ, इसलिए कि वो सदर मजलिसुल उलमा हैं। उनका काम यह है कि अमन व ज़ब्त को क़ायम रखें, ना ये कि फ़ितना व फ़साद को बढ़ावा दें।
وہ ان کی ایک کلپ میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ OCN چینل پر جو فتنہ انگیز کلپس ڈالے جا رہے ہیں اس چینل کے متعلق اور اس چینل کے چلانے والے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس چینل کا ساتھ دو اور چینل کے چلانے والے کا ساتھ دو، یعنی وہ چنگاری کو شعلہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو مومنین و مومنات غور کریں کہ یہ اپنے چچا کے نقش قدم چل رہے ہیں، یعنی باقر آغا صاحب جنہوں نے عبادت خانے میں خود برسر منبر یہ کہا تھا اخباری کے متعلق، یعنی قرآن اور اہل بیت سے جو تمسک رکھتے ہیں ان کے متعلق کہا تھا کہ جنگ نہروان سے جو خارجی بھاگے تھے وہ اخباری ہیں۔ یہ سب سے بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ان کے مراجع کرام کہتے ہیں کہ اخباری صحیح ہے، اور مخلدین ایسے ہیں کہ اخباری کو خارجی سے ملاتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے متمسک رہنے والے کو خارجی کہتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ حیدر آغا صاحب اپنے چچا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہی نہیں، مومنین غور کریں، کیا شیعہ ایسا ہوتا ہے جو جس منبر سے ذکر فضائل مولانا علی بیان کیے جائیں اور سیرت شیخین کی رد کی جائے، اس منبر کو پاک کیا جاتا ہے؟ یہ اصولی افراد خود گواہی دیں گے، اگر رمق برابر بھی ان میں دیانتداری ہے، سچائی باقی ہے، کہ بارگاہ شبیر کا منبر پاک کیا گیا تھا جبکہ شہید رائے حق مولانا سائل باب العلم سید تقی الدین حیدر جعفری صاحب علی اللہ مقامہ نے وہاں سے ذکر فضائل مولانا علی کیا تھا اور سیرت شیخین جو اجتہاد ہے اس کی رد کی تھی۔ کیا شیعہ منبر کو پاک کرتا ہے جبکہ اس سے ذکر فضائل مولانا علی بیان کیے جائیں؟ حالانکہ علی اس وجود کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے دل میں آ جائے تو اس کا دل، روح، نفس اور اس کا سارا وجود پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ یہ بھی غور کریں مومنین کہ کیا یہ شیعہ ہیں کہ جو برسر منبر کہتے ہیں کہ عنقریب اس کا قتل ہونے والا ہے ذاکر حسین کا، اور صرف کہتے ہی نہیں بلکہ اسے قتل بھی کیا جاتا ہے۔ کسے قتل کیا جاتا ہے یہ غور کریں کہ اس ذاکر کو جس کے لیے خود اصولی حضرات گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ایسا ذاکر جو اس طرح سے مصائب بیان کرتا تھا کہ لوگ گھر جا کر رویا کرتے تھے، ایسا ذاکر جو محمد کی پارے جگر کے دل کے سکون کا ایک درجہ سامان کرتا تھا، اس کے قتل پر فتویٰ منگایا جاتا ہے؟ کیا یہ شیعہ کرتا ہے؟ اور اس کے قتل پر لوگوں کو راضی کیا جاتا ہے، سر پر قرآن رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ مومنین و مومنات جو ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، اب واقف ہو چکے ہیں، غور کریں، کیا یہ شیعہ علی کر سکتا ہے؟ شیعہ علی تو یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ جو شیعہ معاویہ ہو، شیعہ یزید ہو، وہ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ حرکت سے حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد 6 مہینے کے سن کے بچے کو قتل کرتے ہیں، تو ان کی قتل کرنے پر ذاکر حسین کے حیرت کرنا نہیں ہے، تعجب کرنا نہیں ہے، یہ وہی کریں گے جو ان کے پچھلے کر چکے ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، چاہے وہ حیدر آغا صاحب ہوں یا کوئی اور نام نہاد عالم دین ہو، دکن کا ہو، چاہے کس دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ بنام شیعہ شیعت کو برباد نہ کریں، اور خصوصاً دکن کے علماء اس بات پر توجہ دیں، نام نہاد علماء، اصولی علماء، کہ بنام شیعہ یہ جو خود کو شیعہ کہتے ہوئے شیعت کو برباد کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اس لیے کہ اگر یہ باز نہ آئیں تو پھر میاں خاموش ہو جاؤ تمہیں شرمندگی ہوگی، زباں میری نہ کھلواؤ تمہیں شرمندگی ہوگی۔ عزیزان محترم، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف احادیث اقوال معصومین سے دوری کا باعث ہے کہ یہ نتائج نکل رہے ہیں۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا علموا اولادکم احادیثنا قبل الفقہ، اپنی اولاد کو تعلیم دو ہمارے احادیث کی فقہ سے پہلے، اگر احادیث معصومین کی تعلیم دی جاتی، احادیث معصومین سے انہیں آشنا کرایا جاتا، تو پھر ہرگز ہرگز شیعت کی یہ صورت نہیں ہوتی، اور اس
طرح سے عورتوں کو آ کر مردوں کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا۔ اور یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں، مومنات میرے ساتھ جو موجود ہیں، وہ بھی اور میں بھی اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں اور کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھی ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے ان کے لیے تکرار ہو جائے، اور علماء اہل حق جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، سرکار ریاض الملت مولانا سید ریاض الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ اللہ مقامہ، شہید رائے حق سائل باب العلم مولانا سید تقی الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ اللہ مقامہ، اور سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے جو کچھ ان موضوعات پر گفتگو کی ہے، بس اس کو دہرانا ہے۔ اور یہ باتیں ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ بھی ضروری تھی، بے حد ضروری، اس لیے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں پہچان سکو گے جب تک کہ اس کے چھوڑنے والے کو نہ جان لو۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ان نام نہاد علماء کے متعلق بھی کہنا، اور اب آگے بھی جو گفتگو ہوگی وہ بھی ہدایت کا جو چھوڑنے والے ہیں، ان کی جو صفات ہیں اس کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ ہدایت کو پہچان نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اس کے چھوڑنے والے کو نہ جانے۔ میرا سوال یہ ہے، شیعہ امامیہ اثنا عشری مسلک میں جسے رافضی جعفری بھی کہا جاتا ہے، کیا اس مسلک میں اجتہاد فی الدین جائز ہے؟ اگر لغت سے دیکھا جائے تو اجتہاد کے لغوی معنی یہ ملیں گے کہ کوشش کرنا، اور یہاں پر جو شیعوں کا بہت قریبی فرقہ ہے، یعنی قرآن حدیث عقل اور اجماع والے جو ہیں، مجتہدین کی جو تقلید کرتے ہیں، وہ اجتہاد فی الدین اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی رائے کو دین میں دخل دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے لیے بارہا آپ نے سنا ہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے خطبہ نمبر 18 میں واضح طور پر اجتہاد کی رد کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے، انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں، ظلمت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ یہ تو مولا کائنات کا خطبہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ ان کی سیرت کس کی سیرت سے ملتی ہے، اور یہ بات مسلسل ذہن میں رہے کہ یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ اب جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں یہ مسلم پرسنل لا ہے، اس میں اجتہاد کے متعلق مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کا ایک لیٹر ہے، خط ہے،
ابو موسیٰ اشعری کے نام پر. وہ لکھتے ہیں حضرت عمر has indicated the procedure of ijtihad in a letter to Abu Musa Ash'ari in the following words: when you come across an issue which according to your knowledge has not been pronounced upon by the book of Allah and the Sunnah, and you are yourself clear in your mind as to what ruling would be proper in its regard, try to grasp the issue. First, find out similar and analogous cases, then reason analogously, draw parallels, and go in for what in your opinion would be the ruling most desirable to Allah and nearest to the truth in that regard. یہ لکھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو آپ کے علم میں یہ ہو کہ وہ قرآن اور سنت رسول میں نہیں ہیں، تو آپ پہلے اس مسئلے پر غور کریں، اس کے بعد میں اس جیسے یعنی اس سے مشابہت رکھنے والے مسئلوں کو بھی سامنے رکھیں. پھر اس کے بعد ان تمام مسئلوں میں غور و خوض کریں، پھر اپنی رائے سے جو سب سے زیادہ خدا کی خوشنودی کے قریب ہو اور سچائی کے قریب ہو اس کا حکم نافذ کر دیں. تو مومنین اور مومنات غور کریں کہ یہی سیرت ہے اصولی معتزلی مذہب کے جو علماء ہیں ان کی. مجتہدین جو ہیں وہ اسی طرح سے اجتہاد کرتے ہیں، تو پھر وہ کس بنیاد پر خود کو شیعہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر ابھی میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا قول ہے، ہدایت ہے جو ابو موسیٰ اشعری کو دی گئی تھی. تو اجتہاد فی الدین قرآن اور احادیث سے، یعنی ابھی جو ایک خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا بس یہ کافی ہے اس کی رد کے لیے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو پھر سیرت شیخین مولا اپناتے، اسے ٹھکراتے نہیں. بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ لوگ خود کو شیعہ نہ کہیں، خود کا جو مسلک کا نام ہے اس کے اظہار میں جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، اس لیے کہ جو بھی مسلک والے ہیں وہ اپنا مسلک کا نام، اپنے فرقے کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ اصولی معتزلی مسلک ایک ایسا مسلک ہے دنیا اسلام میں کہ یہ اپنے مسلک کا نام لینے سے جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں. اصولی مجتہدین اپنی تقلید کرانے کے لیے حضرت مسلم کا حوالہ دیتے ہیں. کیا اس دلیل سے تقلید غیر معصوم جائز ہے؟ کیا صاحب نفس قدسی جو نہ ہو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. سب سے پہلے تو تقلید اس کی کرنی چاہیے کہ جو مشیت خدا کا پیکر ہو، اس لیے کہ انسان خطا و نسیان کا پیکر ہے. ہم جیسے عام انسان کی تقلید ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ تقلید کے معنی یہ ہیں کہ بغیر سوال کیے، بغیر کوئی شرط رکھے، انکنڈیشنلی سرنڈر ہو جانا، یعنی ان کی اطاعت کرنا جس کی بھی آپ تقلید میں ہیں بغیر سوال کے. یہ کوئی عام انسان کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر انسان خطا و نسیان کا پیکر ہے. اب یہ کہیں گے کہ صاحب نفس قدسی ہوتا ہے مجتہد. اگر یہ صاحب نفس قدسی ہے تو اور بھی دوسرے شرائط ہیں جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں، مطیعن لامر مولا اور دین کی حفاظت کرنے والے، یہ سارے شرائط میں نہیں ملیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے جو کہا کہ حضرت مسلم کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا نائب بنا کر انہیں بھیجا اور حضرت مسلم نے اپنی بیعت لی،
تو شاید یہ زیارت کو برائے تفریح ہی جا رہے ہیں یا کوئی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور زیارت اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں پر زیارت نہیں پڑھتے. اگر زیارت پڑھتے ہوتے تو انہیں مل جاتا کہ حضرت مسلم نے کیا کیا اور اس کرنے پر ان کو ان کے عمل پر ان کو کیا جزا ملنے والی ہے. اور ان کا یہ اعتراض ہے اخباری علماء پر کہ یہ عربی نہیں جانتے. تو آپ عربی جاننے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ عربی جان کر بھی نہ جاننے کے ہی برابر ہے. ہم عربی نہ جان کر بھی کم سے کم ترجمہ پڑھ کر جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو حضرت مسلم کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مومنین دیکھیں، مومنات غور کریں کہ حضرت مسلم کی زیارت میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ اذن دخول ہے جس میں ظاہر جاتا ہے جب حضرت مسلم کی مزار پر، تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے اس کے دشمنوں سے لڑنے والے اور اس کے دوستوں کی مدد کرنے والے تھے. پس خدا جزا دے آپ کو بہترین جزا، بہت زیادہ جزا، اور وہ بے حساب جزا جو اس کو دی جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کیا. کس کی بیعت؟ خدا کی بیعت کہہ رہے ہیں. اپنی بیعت نہیں لیے تھے، امام حسین کی بیعت لیے تھے حضرت مسلم. اور یہی نہیں، اس کے بعد ظاہر یہ کہتا ہے کہ بے شک آپ دنیا سے گزرے تو اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے نیکوکاروں کی پیروی، اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے نیکوکاروں کی پیروی اور نبیوں کی اتباع کر رہے تھے. یہاں پر ہے نیکوکاروں کی پیروی، مقتدیاً پیروی کر رہے تھے نیکوکاروں کی، یعنی ائمہ کی پیروی کر رہے تھے، نہ یہ کہ اپنی تقلید کروا رہے تھے. اور یہی نہیں، حضرت مسلم کے لیے یہ بھی ملے گا کہ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کا حق نہ پہچانا اور آپ کی حرمت کو کمتر سمجھا. خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ سے بیعت کی اور آپ کو دھوکہ دیا. تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جس نے آپ کا حق نہ پہچانا اور آپ کی حرمت کو کمتر سمجھا. یہاں پر مجتہدین کو حضرت مسلم سے ملا کر یہ حضرت مسلم کی حرمت کو کمتر کر رہے ہیں، اور بنص سے قول معصوم یہ ملائن ہیں جو حضرت مسلم کو مراجع کرام سے، مجتہدین سے ملا رہے ہیں کہ جس طرح وہ نائب بن کر آئے تھے، بیعت لیے تھے، اسی طرح مجتہدین بھی نائب امام ہیں اور ان کی بیعت کرنی چاہیے، ان کی تقلید کرنی چاہیے، ان کو نائب امام مانا جائے. اور یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اصولی حضرات مومنین و مومنات کو یہ کہہ کر دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہاں مجتہدین کا بھی یہی درجہ ہے، وہ بھی یہی مقام رکھتے ہیں جو حضرت مسلم کا مقام تھا. تو ان کے لیے یہ کہوں گی کہ اگر ان کا وہی مقام ہے جو حضرت مسلم کا مقام تھا تو پھر وہ وہی کریں جو حضرت مسلم نے وہاں جا کر کیا تھا کوفے میں. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو خط لکھا تھا. اس خط میں جو ہدایت دی تھی اسے غور سے سنیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مجتہدین کس طرح دھوکہ دیتے ہیں بھولے بھالے مومنین و مومنات کو. خود کو شیعہ کہتے ہوئے شیعہ معاویہ، شیعہ ابو سفیان کے صفات رکھتے ہیں. امام حسین نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ آپ کو ملے گا کہ میں آپ کو کوفہ بھیجتا ہوں، وہاں جا کر دریافت کریں کہ کیا ان لوگوں کی زبانیں اپنی ان تحریروں کے مطابق ہیں یا نہیں. وہاں پہنچنے کے بعد ایسے شخص کے گھر اترنا جو سب سے زیادہ اعتماد کے لائق اور ہماری دوستی پر ثابت قدم معلوم ہو. یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ دوستی پر ثابت قدم معلوم ہو. زیادہ نماز پڑھنے والا، زیادہ روزہ رکھنے والا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہہ رہے ہیں امام حسین، ہماری دوستی پر ثابت قدم معلوم ہو. یہ
तान و तशनी की जाती है उसूलियों की जानिब से अखबारियों के कि ये अमल ही नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते। असल अमल जो है मोहब्बत अहले बैत और जो असास है, बुनियाद है इस्लाम की, वो रखते हैं अखबारी। तो इमाम हुसैन कह रहे हैं हमारी दोस्ती पर साबित कदम जो मालूम हो और सबसे ज़्यादा एतमाद के लायक जो है उसके घर में उतरना और वहाँ के बाशिंदों को मेरी बैत और फरमाबरदारी की हिदायत करना। अब गौर करें, इस बात पर तवज्जो दें कि उनके दिलों को आले अबू सुफियान की तरफ से फेर देना। क्या कह रहे हैं इमाम हुसैन सलाम? उनके दिलों को आले अबू सुफियान की तरफ से फेर देना। अगर ये यकीन हो जाए कि उनके कौल व करार सच्चे हैं और जो कुछ कहते हैं और लिखते हैं उसको पूरा करेंगे तो फ़ौरन मुझे लिख देना और जो उमूर मुशाहदे से गुज़रें उन्हें मुफस्सल दर्ज करना। मुझे बस इतने ही फ़िक्रे से काम लेना है, उनके दिलों को आले अबू सुफियान की तरफ से फेर देना। अब गौर करें, हज़रत मुस्लिम से अगर मुज्तहिदीन को ये लोग मिला रहे हैं तो फिर मुज्तहिदीन में ये सिफत होनी लाजमी है कि लोगों के दिलों को आले अबू सुफियान से फेर दें। नहीं, छठे इमाम फरमाते हैं कि झूठा है वो जो ये गुमान करे कि वो हमारा शिया है और हमारे गैर से तमस्सुक रखता हो। शान हैदर साहब बड़ी शान से ये कह रहे थे साले बाबुल यकीन से, जब उनकी गुफ्तगू हुई फ़ोन पर, जब कॉल किया था साले बाबुल यकीन ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जिसको तय कर दें शिया, क्या वही शिया है? यकीनन हम जिसको कह दें शिया वही शिया, इसलिए कि हम अपनी राय नहीं देते, ख़ियास नहीं है, बल्कि क़ौल मासूम पेश करते हैं, इसलिए यह हुज्जत ही होगा और अगर इसकी कोई रद्द करे तो वह शिया नहीं रहेगा, काफिर कहलाएगा। और यहाँ पर अभी जो मैंने आपकी खिदमत में जो हदीस पेश की कि छठे इमाम फरमा रहे हैं कि जो ये गुमान करता है शिया है वो झूठा है, बाद इसके कि वो मुतमस्सिक है हमारे गैर से। तो तमस्सुक किस तरह अहले बैत से इख्तियार करें, ये भी क़ौल मासूम ही की रोशनी में आपको सुनाना चाहती हूँ कि मासूम फरमाते हैं कि रसूल खुदा कह रहे हैं मेरे बाद अली से दोस्ती करो और उसके दुश्मनों से दुश्मनी करो और उनकी औलाद में जो आइम हुदा है उनकी इक़्तिदा करो, यही है तमस्सुक। रसूल खुदा कह चुके हैं कि जो अली से मोहब्बत करे, उसके दुश्मनों से दुश्मनी करे और उनकी औलाद में जो आइम हुदा हैं उनकी इक़्तिदा करे, यानी उनकी पैरवी करे, वही उनसे मुतमस्सिक है। शान हैदर हो या चाहे हैदर आगा साहब हो या चाहे दीगर मुज्तहिदीन व आलाम हो, वो शिया नहीं है बनस से क़ौल मासूम छठे इमाम की हदीस की रोशनी में और रसूल खुदा की हदीस की रोशनी में साबित हो गया है कि ये शिया नहीं है और शियत का ढोंग रचा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या शिया इमामिया असना शरी मसलक में शरीयत का माखज़ कुरान व अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है या कुरान हदीस अक़ल और इजमा है? जैसा कि अभी मैंने कहा कि शरीयत का माखज़ वो जो कहते हैं कि कुरान हदीस और अक़ल और इजमा हैं, ये बराए नाम है कुरान और हदीस सिर्फ़ कहने के लिए, इसलिए कि वो ख़ुद इक़रार करते हैं कि मुज्तहिद बनने तक ना हम कुरान की तरफ मुतवज्जह होते हैं ना हदीस की तरफ। अक़ल और इजमा ही उनकी शरीयत का माखज़ है। अक़ल के मुताल्लिक़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक़ल जो खुदा ने हमें दी है वो शरीयत में दखल देने के लिए नहीं दी है, बल्कि शरीयत को समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए दी है, अहकामात शरीयत पर। और यही नहीं, अगर दीन में कोई अपनी अक़ल को दखल देने की इजाज़त दे दे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि वो निगाह खुदरत में मुशरिक कहलाएगा। इसलिए कि जितने भी अहकामात शरीयत हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह जितने भी अहकामात हैं, जितने भी इबादतें हैं, वह सारी की सारी इबादतें आइम मासूमीन की आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की के लिए ऐन ज़ात मानी जाएंगी। यानी अव्वल मखलूक़ जो खल्क़ हुई
خدا نے اسے خلق کیا، اس کی عین ذات ہے، ان کی ذات سے الگ نہیں ہے، اور جب یہ ان کے لیے عین ذات ہے، یہ ساری عبادتیں جتنی بھی شریعت محمدی ہے وہ سب آل محمد کے لیے عین ذات ہے، تو پھر اگر اس میں کوئی دخل اندازی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کام میں شرکت کر رہا ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ ابھی میں نے نہج البلاغہ میں جو خطبہ نمبر 18 آپ کی خدمت میں پیش کیا، گوش گزار کیا، اس میں آپ کو یہ ملا ہے کیا یہ خدا کے شریک ہیں کہ احکامات میں دخل دینے کا، دین میں دخل دینے کا ان کو اختیار دیا گیا؟ کہ یہی مجھے کہنا ہے کہ یہ لوگ مجتہدین قرآن اہل بیت کے ساتھ عقل اور اجماع کو جو استعمال کر رہے ہیں، اپنی عقل کو دخل دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ مشرک بن رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ شیعہ نہیں ہے، اور 12ویں امام کی جو توقیع ہے اس میں بھی ملے گا کہ آخر میں جو نتیجہ پیش کیا امام زمانہ نے اپنے آخری سفیر کے ذریعے جو پیغام بھیجا مومنین کے لیے کہ غیبت کبریٰ میں کیا کیا جائے، مجتہدین کی تقلید نہیں، کسی کی رائے پر عمل کرنا نہیں، عقل اور اجماع کی پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ فرجعوا فیہا الی رواۃ اخبارنا یا احادیثنا، اب تم اپنے پیش آنے والے امور اور واقعات میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہمارے احادیث بیان کرنے والے ہیں، اور اس لیے کہ یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ جنہوں نے ان کی رد کی انہوں نے ہماری رد کی، جنہوں نے ہماری رد کی اس نے خدا کی رد کی، اور جو خدا کی رد کرے وہ مشرک ہے۔ یہاں پر امام نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنے پیش آنے والے امور اور واقعات میں فلاں عالم کی تقلید کرو یا فلاں کی رائے پر عمل کرو، فلاں مجتہد کی تقلید میں رہو، نہیں، بلکہ احادیث بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، اور اگر ایسا نہ کریں اور اس کے برخلاف اپنی رائے پر، قیاس پر کسی کے عمل کریں، کسی کے اجتہاد پر یا خود اپنے اجتہاد پر عمل کریں، تو نتیجتاً یہ مشرک ہوں گے بنص قول معصومین۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اجماع کیا ماخذ ہے شریعت محمدی کا، قرآن حدیث کے ساتھ عقل اور اجماع کا دخل دین میں جائز ہے یا نہیں؟ تو میں یہ محمدن لاء سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں صاف طور پر، واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اجماع کون کرتے ہیں، اہل سنت کا شعار ہے The Sunnis accept Ijma' al-Ummat, the law laid down by general concordance, the leading disciples of the Prophet, particularly of the first 4 Khalifas. The Sunnis regard the concordant decisions of Khalifas and Ulamas as supplementing the Quranic rules and of great authority. اس کے بعد غور کریں کہ یعنی سنی اجماع الامت پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں۔ The Shias rejected the first 3 Khalifas. شیعہ کیا کرتا ہے؟ first 3 Khalifas کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ They naturally reject اجماع as a source of law. تو پھر خود بخود وہ اجماع کو اپنے سورس آف لا تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کی رد کرتا ہے۔ جو شیعہ ہوتا ہے یہ کسی اخباری عالم کی کتاب نہیں ہے، محمدن لاء ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سنی کیا کرتے ہیں اور شیعہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ملا کہ قیاس کے تعلق سے the Sunni schools give greater scope for قیاس but it is of secondary importance in Shia school. سنی اسکول کیا کرتا ہے؟ gives greater scope for قیاس، قیاس کے لیے یہاں پر بہت زیادہ وسیع جگہ ہے قیاس سنی اسکول میں۔ اور اس کے بعد یہ بات قابل غور ہے the اصولی Shias however allow the exercise of قیاس on every legal decision. سنی کیا کرتے ہیں؟ قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ اصولی شیعہ کیا کرتے ہیں؟ محمدن لاء کہہ رہا ہے کہ یہ ہر اپنے لیگل ڈیسیشن پر قیاس پر عمل پیرا ہیں۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ اخباری کیا کرتے ہیں۔ The Akhbaris adhere to the principles of interpretation
laid down by imams. اخباری پابند ہوتا ہے امام کے اقوال کا. while the usuli allow the exercise of qiyas on every legal question. اصولی ہر لیگل کویسچن میں قیاس پر عمل پیرا کرتا ہے. یہ دیکھ لیں محمدن لا ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا حوالہ کورٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اصولی حضرات شیعہ نہیں ہیں اور بالحقیقت ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اب ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ایک حدیث مولانا تو نہیں، کیونکہ اس لیے کہ نام نہاد عالم دین ہے، وہ شان حیدر صاحب نے سنائی تھی OCN چینل پر کہ عقل حجت ہے. میں حدیث پھر سے آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہے اور اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے. اس فقرے کو سہارا بنا کر شان حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل حجت ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ممبر پر بٹھایا جاتا ہے جو ایک حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہیں رکھتے ہوں گے اس لیے کہ ان کے پاس اگر رائے کے دانے کے بقدر بھی عقل ہوتی تو یہ حدیث سمجھ جاتے. اقوال معصومین جو ہیں، یا یوں کہوں کہ عقل کل کے جو اقوال ہیں اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شان حیدر صاحب کے پاس تو نکرہ ہے جو وہ مکاری اور چالاکی میں ہی استعمال کر سکتے ہیں. اقوال معصومین سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے. اگر اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے تو پھر کیا ہم بندے نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت پر تکالیف شرعیہ جو واجب ہوتے ہیں وہ مرد سے پہلے ہوتے ہیں، اور عاقل ہوتی ہے 9 سال میں، تو پھر ہماری عقل پہلے حجت ہوئی. مومنین مومنات غور کریں، عوام دیکھیں، غور کریں کہ عقل کیا صرف مجتہد ہی کی حجت ہے؟ کیوں عوام کی عقل کی حجت نہیں ہے؟ کیا وہ بندگان خدا میں نہیں شامل ہو سکتے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے. پتہ چلا کہ یہاں پر جو عقل حجت ہے امام فرما رہے ہیں وہ میری یا کسی اور غیر معصوم کی عقل نہیں ہے، بلکہ اول مخلوق جو خلق ہوئی، جو اپنے تعارف میں کہہ رہی ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اس کی عقل حجت ہے. اور اس کی عقل حجت ہے جو جانتی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. دین میں اسی کی عقل حجت ہوگی جو خدا کی مشیت کا پیکر ہوں. دین میں اسی کی عقل حجت ہوگی جس کے پاس رضائے خدا ہو. اور شب ہجرت گواہ ہے کہ رضائے خدا کس کے پاس ہے؟ خدا نے نفس امیر المومنین لے کر اپنی رضا دے دی. تو عقل صرف انہی کی حجت ہو سکتی ہے دین میں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو اس قدر اخبار آل محمد، اخبار الہیہ سے چڑ کیوں ہیں، نفرت کیوں ہیں؟ تو اس پر اگر غور کریں مومنین و مومنات تو شاید یہ نتیجہ نکلے گا کہ جتنی نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، خبر دہندہ، خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. تو جتنے بھی خبریں تھیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 23 سال میں محمد عربی نے پیش کر دیا. لیکن اس کے باوجود میدان غدیر میں خدا نے کہا کہ ایک خبر ابھی باقی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں، یعنی کوئی خبر پہنچائی ہی نہیں. اور یہ وہ خبر ہے جس کے متعلق خود رسول عربی کہہ رہے ہیں نہ اللہ کے بارے میں اختلاف ہوگا، نہ رسول کے بارے میں اختلاف ہوگا، میرے بارے میں علی اختلاف ہوگا
تو بس تیرے بارے میں اختلاف ہوگا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ خبر بزرگ ہے، خبر عظیم ہے. کون؟ امیر المومنین. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ لوگ ایک دوسرے سے کس کی بابت سوال کرتے ہیں؟ اس خبر عظیم کے متعلق جس میں اختلاف کرنے والے ہیں. تو کہنا ہوگا جب تفسیر دیکھی تو یہ ملا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خبر بزرگ، خبر عظیم سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بس یہی کہنا ہے مجھے کہ بنیاد اصل خود قرآن میں آپ کو مل جائے گا کہ بنیاد جو ہے جتنے بھی فرقے بنے ہیں اسلام میں علی ولی سے حسد کی بنیاد پر بنے ہیں. اور یہاں پر بھی جو خبر عظیم کا بھی میں نے ذکر کیا جو امیر المومنین ہیں ان سے اختلاف ہے ان کو، اس لیے اخبار آل محمد اور اخبار الہیہ سے بھی ان کا اختلاف رہے گا، اس لیے کہ ان کی خلقت ہی ایسی ہے اور یہ لاکھ کوشش کر لیں نہیں آ سکتے. عوام کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں، جو مجتہدین و عالم ہیں، جو ممبر پر ہیں، جو جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ممبر پر بہکا رہے ہیں، ان کے نہ ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے نہ ان کے سدھرنے کی امید ہے. تقلید اور اطاعت دونوں الگ چیزیں ہیں، یہ شان حیدر صاحب نے کہا تھا. تقلید اور اطاعت دونوں الگ چیزیں ہیں. تقلید مجتہد کی ہوتی ہے اور اطاعت امام کی ہوتی ہے. اصول کافی ہی میں آپ کو مل جائے گا تقلید کے متعلق کہ تقلید یہ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کی ہو رہی ہے، اطاعت امام کی ہو رہی ہے. غور کریں یہاں پر کہ تقلید بھی امام ہی کی ہوتی ہے اور اطاعت بھی امام ہی کی ہوتی ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. راوی کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے فرمایا اے محمد تم شیعہ اپنے امام کی بات زیادہ سننے والے ہو یا تمہارے مخالف؟ میں نے کہا انہوں نے بھی تقلید کی، ہم نے بھی تقلید کی. حضرت نے فرمایا میرا یہ سوال نہیں ہے. میں نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس جواب نہیں. حضرت نے فرمایا میرا یہ کہنا یہ ہے کہ مرجعیہ فرقے نے اسے کو اپنا امام بنایا، ایسے کو اپنا امام بنایا. مرجعیہ فرقے نے ایسے کو اپنا امام بنایا جس کی اطاعت ان پر فرض نہ تھی، مگر اس پر بھی انہوں نے اس کی تقلید کی. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ ایسے کو اپنا امام بنایا جس کی اطاعت ان پر فرض نہ تھی، مگر اس پر بھی انہوں نے اس کی تقلید کی. یعنی ایک ہی شخص کے متعلق کہہ رہے ہیں امام بنایا، اطاعت ان پر فرض نہیں تھی مگر اس پر بھی انہوں نے تقلید کی. اطاعت اور تقلید ایک ہی کی ہوتی ہے. اور تم نے امام مانا ایسے شخص کو جس کی اطاعت کو تم نے فرض سمجھا ہے مگر اس پر بھی تم نے اس کی پیروی نہ کی، بس تقلید کے بارے میں تم سے وہ زیادہ رہے. یہاں پر امام کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو جس کی اطاعت تم نے فرض سمجھا مگر اس کے باوجود تم نے اس کی پیروی نہیں کی، یعنی اس کی تقلید نہیں کی. لفظ تقلید آپ کو عربی میں مل جائے گا اصول کافی باب تقلید میں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جس کی تقلید، یعنی خود ساتویں امام کے متعلق، خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت تم پر فرض تھی مگر اس پر بھی تم نے اس کی پیروی یعنی تقلید نہیں کی، بس تقلید کے بارے میں وہ تم سے زیادہ رہے. تو شان حیدر صاحب ہو یا جو بھی اصولی مجتہدین ہیں وہ غور کریں کہ تقلید بھی امام ہی کی ہوتی ہے اور اطاعت بھی امام ہی کی ہوتی ہے، جس کا ثبوت میدان غدیر میں رسول خدا نے بھی دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ فقلدوہ فی دینکم و فی جمیع امورکم. بس تم تقلید کرو علی کی اپنے دین میں اور جملہ امور میں. یہی نہیں ایک اور بات شیخ یعقوب کلینی خود کہتے ہیں متذکرہ بالا چاروں کتابیں فرقہ شیعہ میں معتبر و مستند سمجھی جاتی ہیں مگر
ان کے معتبر و مستند ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس میں شرائط قبول موجود نہ ہوں تو صرف اس بنا پر حجت ہو جائیں کہ کتب اربع میں موجود ہوں۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کتب اربع میں کوئی حدیث ہو تو اسے امام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ قرآن سے ملا کر دیکھو، حدیث کی صحت معلوم کرنی ہو تو قرآن سے ملائیں یا انہی کے اقوال سے ملائیں، اور یا یہ ممکن نہیں ہے تو مریض پر دم کریں۔ یہ 3 جو طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تقلید اور اطاعت کے بارے میں واضح طور پر امام فرما رہے ہیں کہ تقلید اور اطاعت دونوں امام ہی کی جاتی ہے۔ اتنی آسان سی بات اصولی معتزلی نام نہاد علماء کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اگر اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ منبر پر ہی نہ جائیں اور لوگوں کو بنام شیعہ گمراہ نہ کریں۔ اور آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ رسول خدا نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ لوگ جب علی ولی کو چھوڑ دیے، یعنی ان کی اذانوں میں جو آپ توضیح المسائل ہے، عملیے ہیں، یہ اٹھا کر دیکھیں کہ نہ معاویہ کا دور ہے نہ بنی امیہ کا دور ہے، کہ کس بات کا خوف ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں اذان میں شہادت علی ولی اللہ نہیں لکھتے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ بنیادی مقصد بنیاد جو ہے اس فتنے و فساد کی، یعنی خود کو شیعہ کہتے ہوئے یہ شیعت کو جو برباد کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، علی کی دشمنی ہے، اور یہ ہرگز حق پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں مومنات و مومنین کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ غور کریں کہ کیا یہ شیعہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کتاب ہے مطہری صاحب کی، مرتضی مطہری صاحب کی کتاب ہے یہ۔ اس میں میں تفصیلات نہیں، بس آپ کو بتاؤں گی اتنا ہی کہ شہزادی لیلا کربلا میں نہیں آئی تھی، اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ شہزادے قاسم کی شادی کا انکار ہے، اور چہلم کے لیے اہل بیت اطہار کربلا آئے ہی نہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شہزادے قاسم کی پامالی کا انکار اس میں ملے گا۔ پھر یہ ملے گا کہ 1400 سال کے بعد بھی کیا ابھی تک فاطمہ زہرا کو پرسے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے بے شمار ایسے چیزیں ملیں گے کہ جس میں بلا جھجک مطہری صاحب نے توہین اہل بیت کی ہے اور امام کی توہین کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ 40 سال تک جب بیمار رہے تو کار امامت کس طرح سے انجام دیا۔ یہ کتاب مطہری صاحب کی ہے۔ اب یہ اصولی حضرات کہیں گے کہ نہیں، ہم مطہری صاحب کو نہیں مانتے۔ جہاں پر یہ پھنس جاتے ہیں وہاں پر بس یہی بات آتی ہے، یا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حد تک تقلید نہیں کرتے، تقلید ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس حد تک اس حد تک نہیں ہوتی، مکمل طور پر ہوتی ہے، جس کسی بھی آپ کی بھی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر یہ پھنس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ان کے متعلق مرتضی مطہری صاحب کے متعلق یہ ملا کہ اصولی معتزلی فرقے کے جو امام ہیں، امام خمینی، یہ دیکھیں، امام خمینی، یہاں پر بھی یہ آپ کو میں کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ یہاں امام کا جو لفظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان معنی میں امام نہیں ہے جس طرح کے 12 امام ہیں۔ اوپر جو لکھا ہوا ہے مجاہد اکبر، امام امت، رہبر انقلاب اسلامی، دیکھ لے سکتے ہیں آپ لوگ۔
امام امت پر غور کریں، مجاہد اکبر امام امت۔ تو خمینی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطہری صاحب ان کی زندگی کا محاصل ہے۔ اب غور کریں، اگر آپ مطہری صاحب کو نہیں مانتے تو پھر آپ خمینی صاحب کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ اگر یہ قابل لعنت ہیں تو پھر خمینی صاحب بھی قابل لعنت ہیں۔ لیکن یہی کہہ کر بھولے بھالے مومنین مومنات کو بہکاتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر توہین نظر آ جائے بھولے بھالے مومنین مومنات کو بھی، تب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے یا اس حد تک نہیں مانتے۔ تو جب ان کو نہیں مانتے تو پھر خمینی صاحب کے لیے بھی آپ یہی کہیں کہ ہم ان کو امام نہیں مانتے، نہ ہم ان کو عالم مانتے ہیں، بلکہ قابل لعنت مانتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہیں گے، اور اس لیے کہ در پردہ یہ ان کے دین محمد کے یہ مخالف ہیں، لیکن ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو دین محمد کے حقیقتاً حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ حقیقتاً حفاظت کرنے والے ہوتے تو امام خمینی یہ نعرہ نہیں بلند کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو کلمے پورے عالم پر چھا جائیں۔ اس لیے دو کلمے ہی کہہ رہے ہیں کہ بالحقیقت ان کا تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ اگر یہ بالحقیقت شیعہ ہوتے تو پھر یہ تین کلمے کہتے، علی ولی اللہ کو بھی شامل کرتے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دار و مدار علی ولی اللہ پر ہے۔ اس کی بنیاد دونوں کلموں کی علی ولی اللہ پر ہے۔ والاقرار بولایتہ تمام وحدانیت کا، علی کی ولایت کے اقرار سے توحید وحدانیت مکمل ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ یہ صرف اور صرف اقوال ائمہ معصومین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ چھٹے امام کی حدیث پر عمل کرتے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دیا جاتا اقوال معصومین کی، تو پھر ہرگز بچہ بڑا ہو کر یہ سوال نہیں کرتا کہ اذان میں علی ولی اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ علی ولی اللہ یعنی علی کی ولایت ایسی ولایت ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت ولایت خدا ہے۔ اور جب ولایت خدا کا کوئی منکر ہو جائے گا تو پھر وہ شیعہ نہیں رہے گا، وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا بلکہ کافر رہے گا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ راہ سے جو واقف نہ تھے، راہ سے خود جو واقف نہ تھے، کیا کہوں رہنما ہو گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے جو آیت اللہ سیستانی ہے وہ یہ توضیح المسائل کے صفحہ نمبر 239 پر مسئلہ نمبر جو ہے 1593 اور 1594 ہے، یہ آپ حضرات دیکھ لیں۔ میں اس کو دہرا بھی نہیں سکتی کہ کس طرح سے یہ لکھے ہیں اس میں۔ اور ایک ان کی جدید فقہی مسائل ہے، انہی کی ہے سیستانی کی۔ اس پر جو ہے صفحہ نمبر 282 مسئلہ نمبر 484، یہ بھی آپ حضرات پڑھ لیں، میں اس کو دہرا نہیں سکتی ایک عورت ہونے کے ناطے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ حضرات کس طرح کے لوگوں کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں سوچ لیں۔ یہ ابھی جو کتاب انہوں نے بتائی سیستانی صاحب کی جدید فقہی مسائل ہیں۔ جدید تو جدید فقہی مسائل کا مطلب کیا ہے کہ قدیم فقہی مسائل ایک ہیں، جدید فقہی مسائل ہیں۔ ان کا کتاب کا ٹائٹل ہی مذاق خیز ہے، خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ
یہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، باب علم بند ہے، اس لیے اس قسم کے فتوے بھی دیے جا رہے ہیں اور ایسے ٹائٹلز رکھے جا رہے ہیں اور ایسے فتاوا ہیں ابھی جو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت شرمندگی محسوس کر رہی ہے اس کو پڑھ کر سنانے میں، اور غیر مسلم عورتوں کے تعلق سے بھی جو سیستانی صاحب نے کہا ہے اس پر جو مسئلہ نمبر انہوں نے بتایا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بے حد اہم ترین بات جو میں نے ابھی شان حیدر صاحب جو حدیث سنائے تھے عقل کے متعلق کہ بندوں اور خدا کے درمیان عقل حجت ہے، تو عقل اس کی حجت ہوگی جس کے لیے کہا جائے کہ ان الحجہ قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے ہیں جو خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو اور خلق سے پہلے ہو، بس اسی کی عقل حجت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ غور کریں، جب کچھ نہ تھا اور خدا نے خلق کیا اور یہ خدا کہہ رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ جب وہ اول مخلوق خلق ہوئی تو پھر غور کریں کہ ان کے بموجب جو یہ کہہ رہے ہیں بندوں اور خدا کے درمیان عقل حجت ہے، تو پھر وہ مخلوق اور خدا کے درمیان کس کی عقل حجت تھی؟ تو کہنا ہوگا جو خلق ہوئی اول جس کو خدا نے اپنی چاہت کی بنا پر خلق کیا، جسے عقل بھی کہا گیا، علم بھی کہا گیا، لوح بھی کہا گیا، وہی عقل حجت ہے، نہ کہ ہم جیسے بندوں کی۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی میں نے مطہری صاحب کی کتاب میں سے جو آپ کو اس کے اقتباسات پڑھ کر سنائے، محرم کا چونکہ قرب ہے اس لیے میں اصولی حضرات سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہ خمینی صاحب کو امام مان رہے ہیں اور اپنا مرجع مانتے ہیں اور ان کی تقلید بھی کر چکے ہیں، تو پھر خمینی صاحب کے لیے زندگی کا محصل ہیں مطہری صاحب، اور مطہری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ قاسم کی شادی نہیں ہوئی، چہلم کے لیے اہل بیت اطہار نہیں آئے، تو پھر یہ 7 محرم کے دن شہزادہ قاسم کی عزاداری برپا نہ کریں، ان کی عزاداری نہ منائیں، اور اگر منانا چاہتے ہیں تو پہلے ان پر لعنت پڑھیں جس نے یہ کہا کہ شہزادہ قاسم کی شادی نہیں ہوئی، اور جو یہ کہہ رہے ہیں خمینی صاحب کہ مطہری میری زندگی کا محاصل ہے، ان دونوں پر لعنت پڑھ کے آپ شہزادہ قاسم کی عزاداری کریں، ورنہ یہ منافقت چھوڑ دیں، منافقت نہ کریں، انہی کی تقلید میں رہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں اور چہلم بھی نہ منائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گلف کنٹریز میں خونی ماتم پر پابندی ہے، اور سب سے پہلے یہ غور کریں مومنین و مومنات کے ایران میں خونی ماتم پر پابندی کیوں ہے؟ کیوں جو مذہب اسلام کے لیے مرکز مانا جاتا ہے، شیعت کے لیے مرکز مانا جاتا ہے، وہاں پر خونی ماتم پر پابندی کیوں ہے؟ ان مراجع کرام ہی کا تو فعل ہے، انہی کے فتووں کا سبب ہے کہ اس طرح سے کہ اب ہندوستان جو ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو مذہب کی آزادی دی گئی ہے، وہاں پر کورٹس میں کیسز ڈالے جا رہے ہیں خونی ماتم کے خلاف، بچوں کو خونی ماتم نہیں کروانا چاہیے، اس طرح کے وغیرہ وغیرہ کیسز ڈالے جا رہے ہیں۔ تو انہی کی بدولت، ان مراجع کرام کی بدولت، اور ان کی مرجعیت نہیں چل سکتی اگر عوام ان کی مخالفت کریں اور حقیقتاً تمسک اختیار کریں، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کی کہ کس طرح سے تمسک اختیار کرنا چاہیے اہل بیت سے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد علی سے دوستی کرو، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرو، اور ان کے جو اولاد میں ائمہ ہدیٰ ہیں ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ تو جب ان سے تمسک کریں گے تو یقیناً شہزادی کونین کو پرسا دینے کے قابل بھی بنیں گے، ورنہ گزارش ہے میری اصولی حضرات سے کہ وہ عزاداری چھوڑ دیں اور اپنے مراجع کرام کی صحیح معنی میں تقلید کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ بٹھائے جانے والے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد